Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम इनवाइटेड करते हैं मोहतरम हाफिज सलीम साहब, जो कि माशाल्लाह मुस्लिम सुन्नी मेंबर हैं, और क्योंकि प्योर डिस्कशन ग्रुप में किरतास के रिगार्डिंग डिस्कशंस हो रही हैं और शिया मौक़िफ़ आ चुका है, उनका भी एक सेशन हो गया है, तो एज अ डेमोक्रेटिक ग्रुप और न्यूट्रलिटी कायम रखते हुए आज हम सुन्नी मेंबर को मौका दे रहे हैं कि एक सेशन वो भी ले लें और वो बताएं कि ये किरतास का किस्सा आखिर है क्या और सुन्नी लोग क्या अकीदा रखते हैं या सुन्नियों का कॉन्सेप्ट क्या है। तो प्लीज आए हाफिज सलीम बरेलवी साहब, वेलकम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्योर डिस्कशन की मुकम्मल टीम बिलखुसूस अमीर फैसल साहब और नाशी साहबा, इसके अलावा दीगर मेंबरान को हाफिज मोहम्मद सलीम का मोहब्बतों पर अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ कि सब अहबाब खैर वफियत से होंगे। मौला सबको सलामत रखे। जज़ाकल्लाहुल खैर फी दुनिया वल आखिरा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाफिज सलीम बरेलवी साहब, वेलकम। आप अपना मौक़िफ़ पेश करें सर। थैंक यू। आज की गुफ्तगू का तारुफ मोहतरम अमीर फैसल साहब ने कर दिया है, वो है हदीस किरतास। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किरतास कहते किसे हैं, चूँकि काफ़ी दिनों से हदीस किरतास के नाम का विरद हो रहा है, तो ज़रूरत इस अमर की है कि जाना जाए और इसकी तफहीम की जाए कि किरतास का मतलब क्या है, माना क्या है। तो मैं दूसरी ऑडियो में अर्ज करता हूँ, चूँकि मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल मुख्तसर और छोटी छोटी ऑडियोज हों और बिल्कुल शॉर्ट टाइम में हम इस प्रोग्राम को क्लोज करें। किरतास ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसकी अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है वर्का या फिर कागज ले लें, यानी कि जिसके ऊपर कुछ लिखा जाता है, या उसकी मिसाल कोई और चीज यानी कि जिसपे तहरीर किया जाता है, उसको कहते हैं किरतास। ये तो हमने जान लिया कि किरतास कहते हैं जिस पर कुछ लिखा जाए। तो अब आते हैं कि हदीस किरतास का मतलब क्या है। हदीस किरतास का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जुमेरात का दिन था और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल आखिरी अयाम थे, ठीक है ना, जो दुनियावी जिंदगी है इसके बिल्कुल आखिरी अयाम थे। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सोमवार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो रहा है, तो सोमवार के पीछे जो पहले यानी कि जुमेरात आती है ना, तो ये उस दिन का वाक़या है, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 या 5 दिन पहले का वाक़या है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास कागज और कलम लेके आओ, मैं तुम्हें कुछ लिख कर देना चाहता हूँ। अब मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ इसके आगे वाला मरहला अर्ज करता हूँ कि जब रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास कागज और कलम लेके मैं कुछ लिख कर देना चाहता हूँ, तो अब इस पर 2 तरह की रिवायात है। एक हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं और दूसरा हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम खुद बयान फरमाते हैं। जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं वही बुखारी में भी है, वही मुस्लिम में भी है और दीगर किताबों में है, लेकिन उसमें जो गुफ्तगू है वो वाज़ेह नहीं है। यानी कि जितने भी हमने तुर्क देखे, जितने भी हमने इस हवाले से यानी कि मुताला किया, देखा, परखा, तो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, मुख्तलिफ बातें हैं, यानी कि एक बात वहां नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पे उसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये तो नहीं, मेरे पास तुम कागज कलम लेके आओ। अब ये नहीं पता चल रहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको हुक्म दे रहे हैं, किसे मुखातिब हैं, वो बिल्कुल उससे जाहिर नहीं हो रहा। अच्छा जी, और फिर आगे चलकर जनाब ये आता है कि वो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा है और कहने लगे या रसूल आप लिखा दें। तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
فرماتے ہیں کہ مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اور جو میرے پاس وفد آتے تھے میں ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتا تھا، تم نے بھی اسی طرح کا کرنا ہے۔ اچھا جی، اور پھر تیسری جو بات ہے، وہ صحابی یا جو بھی راوی ہے وہ کہتا ہے مجھے اس وقت یاد ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت کر لی، یعنی خاموشی اختیار کر لی، مجھے اس کی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ یہ گفتگو میں کر رہا ہوں اس روایت پر کہ جس پر رافضی یعنی کہ شیعہ حضرات گفتگو کرتے ہیں کہ اس میں حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے۔ بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، میں رافضیوں سے کہتا ہوں کہ بخاری، مسلم، یہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں نا، ان کے اندر آپ دیکھیں، یہ جو حدیث کرتاس ہے اس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے۔ اب تک جو میں نے اوپر گفتگو کی وہ بخاری مسلم کی روایت پر ہے کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مرویات ہیں، اور اس میں ابہام ہے، کوئی اس میں وضاحت نہیں ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت جس روایت کو مستند معتبر سمجھتے ہیں، جس میں وضاحت بھی ہے، جس میں کوئی ابہام بھی نہیں ہے، جس میں پیچھے کوئی چیز راہ بھی نہیں جاتی اور کوئی اس کے بعد بات کر سکتا ہی نہیں ہے، کما حق وہ کمپلیٹ بات ہے، جس کو اہل سنت و جماعت اختیار کرتے ہیں اور جسے حدیث کرتاس کے نام پہ پیش کرتے ہیں، وہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ یہ وہ روایت ہے کہ جس کو حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں لکھا، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ امام احمد بن حنبل یہ بخاری سے پہلے کی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بخاری بعد میں ہے اور بخاری سے یہ بڑے ہیں امام احمد بن حنبل، اور ان کی فقاہت اور ان کی جو علمی لیاقت ہے، علمی صلاحیت ہے، وہ حضرت امام بخاری سے بڑھ کر ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب مسند احمد میں جو یہ روایت لکھی ہے، جو حدیث لکھی ہے، وہ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ حدیث کرتاس کے نام پر جو روایت مسند احمد بن حنبل میں مذکور ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس کی آپ ریڈنگ کریں۔ حافظ سلیم صاحب، آپ بار بار ایک لفظ کا استعمال کر رہے ہیں، رفاویز یا رافضی، یہ کیا ہوتا ہے سر؟ کیونکہ جب شیعہ ممبر بات چیت کر رہے تھے تو وہ تو اہل سنت جماعت کا لفظ استعمال کر رہے تھے، تو یہ رفاویز اور رافضی کیا ہوتا ہے جو اب تک ہم نے نہیں سنا، یہ بتائیں سر، شکریہ۔ یہی روایت معتبر ہے، یہی مستند ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو دوسری روایت بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے چونکہ مختلف الفاظ میں مختلف طرق سے مختلف جملوں کے ساتھ وارد ہو رہی ہے، ایک بات، اور دوسرا کہ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو عمر مبارک ہے وہ 15 سال تھی، یعنی 14-15 سال۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، ایک تو مکمل بات کمپلیٹنگ ہو رہی ہے، اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنسبت حضرت عبداللہ ابن عباس کے زیادہ ایج کے تھے، زیادہ عمر کے تھے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی، اور ویسے بھی یہ باب العلم ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ باب العلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی باب ہوا، اور میرے آقا نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس چیز کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی کہ یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ سٹیٹس ہے حضرت مولا علی علیہ السلام کا۔ تو ہم جو ہے نا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، جو آپ کا فرمان ہے حدیث کرتاس کے حوالے سے، وہی عقیدہ رکھتے ہیں، وہی ہمارا منہج ہے، اور اسی پر بحمد تعالی ہم قائم و دائم ہیں۔ محترم حافظ سلیم صاحب، جو آپ نے کہا کہ جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا، یا یہ کہا آپ نے کہ علی علم کا دروازہ ہے، کیا یہ بھی حدیث کرتاس میں لکھا ہوا ہے محترم؟ جی امیر فیصل صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ رافضی کیا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کرتا چلوں، ایک شیعہ ہوتا ہے، ایک رافضی ہوتا ہے۔ جو شیعہ ہوتا ہے
وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بھی قائل ہوتا ہے. حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان دیگر جتنے صحابہ سب کو مانتا ہے. لیکن جو رافضی ہوتا ہے وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نہیں مانتا. یہ موجودہ جتنے لوگ ہیں نا یہ سارے کے سارے رافضی ہیں. محترم حافظ سلیم صاحب، آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ کسی کو بھی رافضی آپ مخاطب نہ کریں، کیونکہ کم سے کم جہاں تک میری معلومات ہے پیور ڈسکشن گروپ میں ایسے کوئی ممبر ابھی تک ایڈ نہیں ہے یا بظاہر نہیں ہے کہ جو حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان علیہ السلام کو نہ مانتا ہو. سر ایسا اب تک کسی نے نہیں کہا ہے. شکریہ. میں نے کہا کہ من کن تو مولا فاض علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یا انا مدینۃ العلم والی شنباب، علم کا شہر والی اس کا دروازہ ہے. یہ میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت، آپ کی وجاہت، آپ کی علمی لیاقت اور آپ کے اسٹینڈرڈ اور سٹیٹس پر یہ چیزیں پیش کی ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چیز کو سمجھنا ہے. ہم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے عقیدہ اور منہج کو لینا ہے. تو یہ میں نے بطور دلیل کے یہ چیزیں رکھی ہیں. کہ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عباس، وہ بخاری اور مسلم ہے، روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے، اور جبکہ اس سے مضبوط روایت جس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. حدیث کرتاس حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر میں نے کیا کام کیا وہ سب کے سامنے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم قاری سلیم صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے وقت نکالا اس نشست کے لیے. اور خوشی کہ اہل سنت کی طرف سے بھی کسی بھائی نے اس موضوع کو ٹچ کیا. عرض یہ ہے کہ آپ کوشش کریں وہ کچھ ایسے نکات اٹھائیں جو اس لنک میں پہلے بیان نہ کیے گئے ہوں. یہ تو وہ بخاری کی روایت بھی اس میں تقریباً چیزیں مذکور ہیں اور ہر عام فام بندہ یہ چیزیں جانتا ہے جو آپ نے گزشتہ 3-4 حدیث کیے ہیں. تو اس سے ہٹ کے کوئی نئی تحقیق یا نئے نکات جو ہیں آپ وہ پیش کریں تاکہ ہمارا بھی وقت محفوظ رہے اور آپ کا بھی، اور سننے والے کو کچھ نیا سننے میں ملے. بہت شکریہ. میرے عزیز، نئے نکات تو تب ہوں گے کہ جب کوئی سوال کرے گا اور جب کوئی نئی چیز پیش کرے گا، تو پھر ہم جب اس کا جواب دیں گے تو انشاءاللہ نئے نکات اور نئی چیزیں بھی انشاءاللہ آئیں گی. اور اب ہم ایک جو مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے اس کو سامنے لے کر آئے ہیں، اور اسی میں حدیث کرتاس کا ذکر ہے. وہ انشاءاللہ ہم دوسری آڈیو میں ذکر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. اب بخاری، مسلم اور دیگر کتابوں میں اور سب لوگ یہی بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاغذ قلم لے کر آؤ. تو کیا ہوا کہ کاغذ قلم نہیں دیا گیا. یہ بات ہے نا، یہی جھگڑا، یہی تنازع ہے. اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہے نا. تو اس کا کتنا سادہ اور سمپل سا جواب ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود بیان کرتے، خود وضاحت کرتے ہیں کہ مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کاغذ قلم لے کے آؤ. چونکہ وہ جو عبداللہ ابن عباس ہے نا، تو ان میں کوئی بندے کا نام نہیں ہے، یعنی کہ ابہام ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کس کو رسول فرما رہے ہیں، کس کو حکم دے رہے ہیں. تو اب مسند احمد بن حنبل کی جو روایت ہے اس سے وضاحت ہوگی، توضیح ہوگی، بالتصریح بات آ گئی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ حکم دیا تھا کہ اے علی کاغذ لے کے آؤ، قلم لے کے آؤ. کاغذ قلم لے کر آنے والی روایت کو خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ رسول نے مجھے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا. اور پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے آپ ویسے ہی بتا دیں، یعنی کہ میں اس کو یاد کر لوں گا، حفظ کر لوں گا. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وہ سب کچھ بتا دیا، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے امت کو سارا کچھ سنا دیا، بتا دیا. تو یہاں تک بات آ کر ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ حدیث کرتاس کوئی اور چیز کا نام نہیں ہے. اس کا جواب اہل فام پر روشن ہو چکا ہے، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کاغذ لے کے آؤ، میں کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے. یہی بات ہے نا. تو حضرت مولا علی فرماتے وہ مجھے کہا تھا اور میں نے کیا کہا، یا رسول اللہ میں وہ لے کر نہیں آتا، بس مجھے آپ ویسے ہی بتا دیں اور میں اس کو یاد کر لوں گا، حفظ کر لوں گا.
یہی حدیث کرتاس ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کرتاس چونکہ کاغذ کو کہتے ہیں، تو میں پھر لگا دیتا ہوں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاؤ لے کے آؤ، کاغذ لے کے آؤ، قلم بھی لے کے آؤ، میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے. میں وہ دوبارہ لگا دیتا ہوں. جس کا کوئی سوال ہو تو امیر فیصل صاحب کو بھیج دے، امیر فیصل صاحب ادھر شیئر کر دے، میں اس کا انشاءاللہ جواب دے دوں گا. محترم حافظ سلیم صاحب، یہ ملتے جلتے کوشچنس آ رہے ہیں کہ اگر حضرت علی نے اس طرح کی بات کہی ہے تو مطلب انہوں نے نافرمانی کی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا یہ کہ اتباع اور اطاعت کے بجائے ٹال مٹول کی، اور کیا حکم رسول ان کے لیے واجب الاطاعت نہ تھا؟ تو کیا حضرت علی ہی وہ شخص تھے جو سب سے بڑے گستاخ رسول تھے؟ بتائیں. شکریہ. اسے کرتاس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، یہ کاغذ کو کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے عرض کر دی، یا رسول اللہ یہ مجھے آپ نا ویسے ہی بتا دیں جو بتانا چاہتے ہیں، تو میں سب تک وہ پیغام کو پہنچا دوں گا. بات یہاں آ کر ختم ہو گئی. تو اب اس بنیاد پہ کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی صحابی کو یا اہل بیت کی توہین کرنا یا تنقید کرنا مناسب نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آج ہم جو ہے نا اس مسئلے کو رہنے دیں، کسی اور مسئلے کی طرف جستجو کریں جس کی بڑی اشد ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ مسئلہ تو آج ہم نے فائنل کر دیا، ختم ہو گیا، تو خواہ مخواہ کا اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مختلف لوگ آتے ہیں اور مختلف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور حدیث کرتاس وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی کرتاس کیا ہوگی، اس میں کسی کی بات ہو رہی ہے، بڑی کوئی ایسی بات ہے کہ جناب ہمیں ایک بڑی نقطے کی چیز مل جائے گی جس کو ہم بیس بنا کر صحابہ و اہل بیت پہ تنقید کریں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر آپ نیوٹرل ہو کر دیکھیں تو اس میں کوئی چیز بھی آپ کو نہیں ملے گی. اگر آپ تعصب اور جو ہے نا اس نگاہ سے دیکھیں کہ جو تنگ نظری والی ہوتی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھول میں بھی خوشبو میں بھی آپ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. محترم حافظ سلیم صاحب، آپ نے جانکاری دی حدیث قرطاس کے ریگارڈنگ. آپ نے یہ بتایا کہ قرطاس پیپر کو کہتے ہیں، ورق کو کہتے ہیں، کاغذ کو کہتے ہیں، تو اس میں تشتری کہاں سے آ گئی؟ کا جواب خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عنایت فرما دیا ہے کہ اگر میں کاغذ قلم لینے کے لیے جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے، اور وہ جو بات عظیم بات کہ وہ فرما دیں تو امت جو ہے نا وہ وحدت پہ ہوگی اور امت میں یہ گمراہیت نہیں آئے گی، یعنی کہ ضلالت نہیں آئے گی، یعنی کہ اتنی عظیم بات کہیں وہ رہ نہ جائے. کیونکہ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اہل قریش کے بنو ہاشم کے چہرے سمجھتا ہوں کہ جب ان کے آخری ایام ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی دیکھ رہا ہوں. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہوتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ملاحظہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور تکلیف کو بھی دیکھ رہے تھے، شدت کو بھی دیکھ رہے تھے. ساری چیزیں ملاحظہ کرنے کے بعد حضرت مولا علی اور دیگر اہل بیت اطہار اور صحابہ وہاں جمع تھے اور کوئی کہیں نہیں جا رہا تھا. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرتے یا رسول اللہ وہ عظیم بات مجھے ابھی بتا دیں، اس کو یاد کر لیتا، حفظ کر لیتا ہوں. محترم حافظ سلیم صاحب، آپ نے جانکاری دی حدیث قرطاس کے ریگارڈنگ. آپ نے یہ بتایا کہ قرطاس پیپر کو کہتے ہیں، ورق کو کہتے ہیں، کاغذ کو کہتے ہیں، تو اس میں تشتری کہاں سے آ گئی؟ محترم حافظ سلیم صاحب، آپ نے جانکاری دی حدیث قرطاس کے ریگارڈنگ. آپ نے یہ بتایا کہ قرطاس پیپر کو کہتے ہیں، ورق کو کہتے ہیں، کاغذ کو کہتے ہیں، تو اس میں تشتری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود بھی اس کی توضیح فرما رہے ہیں، اور دیگر روایت سے یہاں تک ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ایک تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی، وہ حفظ کر لی، یاد کر لی، اور پھر بھی بعد میں یہاں تک بھی روایات میں آیا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان، جس میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل ہے، یعنی کہ سارے پہلے صحابہ ہیں، حضرت علی ہوں چاہے علی صحابی ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ پیش بھی کر دیا، یا رسول اللہ یہ لے، یہ آ گیا ہے تو اس پر تحریر فرما دے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی کچھ چیزیں تحریر فرما دی تھی، یعنی کہ ہر طرح سے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح فرمائی ہے اور ہدایت کا کام کیا ہے، باقی پیچھے کوئی چیز نہیں بچی کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہو، سارا دین، ساری تعلیم مکمل جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا ہے۔ اب ایسا کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑ دی ہو، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے ہی چلے گئے دنیا سے کہ تعلیم تو بہت زیادہ باقی تھی پہنچانے کے لیے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے دین بھی مکمل کر دیا، اسلام جو کچھ ہم نے آپ کو دینا تھا وہ دے دیا اور اتمام میں نعمت فرما دی ہے، قرآن بھی مکمل ہو گیا تھا، دین بھی مکمل ہو گیا تھا، اور جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانا تھا اس کی بھی تکمیل ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی دلیل سورۃ المائدہ اور پہلے رکوع سے مل جاتی ہے۔ امیر فیصل صاحب، ایک روایت میں تو کرتاس یعنی کہ ہڈی کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس وقت جس پر لکھا جاتا، اصل میں کرتاس بولتے ہیں اس چیز کو کہ جس پر لکھا جائے، وہ تشتری ہو، جو چیز ہو، سلیٹ ہو، کوئی بورڈ ہو، یعنی کہ جس پر کچھ لکھا جائے تو اس کو کرتاس ہی کہہ دیتے ہیں۔ جی محترم امیر فیصل صاحب، آپ نے تقریباً ایک ہی آڈیو کو 3 سے 4 مرتبہ گروپ میں شیئر کیا ہے، تو اس کا جواب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کرتاس اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ جس پر تحریر کیا جائے، وہ ورقہ ہو، پیپر ہو، یا کوئی ہڈی ہو یا کوئی اور چیز ہو، جو کہ اس وقت تو پتھروں پہ یا ہڈیوں پہ اس طرح کی چیزوں پہ لکھا جاتا تھا، یہ ورقے یہ تو بات کی جاتا ہے نا، بہرحال یعنی کہ جس پہ تحریر کیا جائے، لکھا جائے، اس کو کرتاس ہی کہا جاتا ہے۔ پھر محترم حافظ سلیم صاحب، آپ نے کیوں اس کا ترجمہ ورق یا پیج سے کیا ہے؟ کرتاس تو مطلب ایرا گہرا نتھو خیرا مٹی پہاڑ کیل تانبا پیتل سونا چاندی جب سب کو کہہ سکتے ہیں، تو آپ ورق اور پیپر کیوں بتا رہے ہیں محترم؟ کیا یہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ ساری غلط بیانی کر رہے ہیں؟ آپ ایک طرف عمر صاحب کو وہاں سے غائب کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ علی صاحب کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، تو آپ کیا یہ بونگیاں مار رہے ہیں؟ اگر علی علم کا دروازہ ہے تو پھر تو سارے کے سارے ان سے نیچے ہو گئے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تشتری لے کے آئے ہیں، بات کر رہے ہیں آپ حدیث پیپر کے ریگارڈنگ، واٹ از آل دس نان سینس سر؟ محترم حافظ سلیم صاحب، حدیث قرطاس جو عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اتنا شور بلند ہوا کہ رسول اللہ نے سب کو باہر نکال دیا، نہ کچھ زبانی بتایا نہ لکھایا۔ تاریخ اسلام والی قرطاس کی روایت میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو زبانی بتا دیا سب کچھ۔ اب بخاری اور عبداللہ بن عباس جھوٹے ثابت ہوتے ہیں کہ بالکل متضاد اور غلط بات امت میں پھیلا دی، تو کیا آپ ان سبھی حدیثوں کو کنڈیم کرتے ہیں اور ان پہ لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے وہ کتابوں میں لکھا ہے، یا یہ کہ جو کتابوں میں ان کے لکھوانے والے ہیں؟ واٹ یو سے اباؤٹ اٹ؟ پلیز بتائیں کہ کیا وہ حدیثوں کی کتابیں جلا دینی چاہیے؟ کیا ان لوگوں پہ لعنت بھیجنی چاہیے جنہوں نے وہ حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں محترم؟ امیر فیصل صاحب، کرتاس کا مطلب میں نے یہ بتایا تھا جس پر لکھا جائے، اب وہ پیپر بھی ہو سکتا ہے، ورقہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہڈی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ جس پر تحریر کیا جائے، لکھا جائے، تو اس کو یعنی کہ سلیٹ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ان چیزوں کو کرتاس کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں حدیث کرتاس، یعنی کہ کاغذ اور قلم والی حدیث۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 14 یا 15 سال ہے، جبکہ جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کر رہے ہیں، تو حضرت مولا علی جو کہ باب العلم ہیں اور من کنت مولا فاز علی مولا ہیں، یعنی کہ اتنی شان اور عظمت کے مالک ہیں اور حکمت کا دروازہ ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اپنا خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنسبت حضرت عبداللہ ابن عباس کے
زیادہ مضبوط ہیں، زیادہ قوی ہیں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو فالو کیا جائے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مانا جائے گا اور آپ کی بات کی تقویت ہوگی، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی بھی مرویات ہیں اس ریکارڈنگ، تو ان سب میں ابہام ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے، یعنی کہ اس میں بات کھل کر سامنے نہیں آتی. تو اس لیے ہمیں اس وقت یہی ہے کہ ہم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات کو لینا ہے. میر فیصل صاحب اس میں بھی آپ دیکھیں تختہ، یہ ساری چیزیں یعنی کہ اس میں داخل ہو رہی ہیں. تو بس آپ موٹا موٹا یہی سمجھیں اور باقی مزید ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھ لیں، بس اتنا ذہن بٹھا لیں کہ کرتاس سے کہتے ہیں جس پر کوئی چیز لکھی جائے، ٹھیک ہے نا، جس پر کوئی چیز لکھی جائے اس کو کرتاس ہی کہا جاتا ہے. محترم حافظ سلیم صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے یہ سیشن کیا. اصل میں ایک سیشن تو لے چکے ہیں شیعہ لوگ، اپنا موقف پیش کر چکے ہیں. ان کا سیشن جو پہلا ہی ہوا ہے وہ کافی جاندار لگ رہا ہے، اور آپ نے یہ جو پیش کیا ہے اس میں بہت ابہام ہے، بہت کنفیوژن ہے، اور کم سے کم نیوٹرل ہیئرنگ کرنے والا اس کو بالکل بوگس کہے گا اور بالکل بھی اس سے اطمینان نہیں ہوتا، نہ ہی یہ سمجھ میں آتا، نہ ہی اس سے ہم اطمینان حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں اور سیشنز کی ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے. ایک طرف آپ نے اس میں عمر صاحب کو وہاں سے غائب کر دیا، ایک طرف آپ علی کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ بھی شک پیدا کرتی ہیں باتیں. تو بہرحال وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ مور تھنگس، ہمیں اور چیزیں تلاش کرنی ہوں گی، اور چیزیں تحقیق کرنی ہوں گی، اور ہم شیعوں کا موقف لے لیں. اس کے بعد اگر آپ اور بھی سیشنز لینا چاہیں گے تو ویلکم ہے. بہرحال اس سیکنڈ سیشن مطلب جو کہ سنیوں نے لیا ہے، جو فرسٹ سیشن ہے آپ کا، یہ کنفیوژن کے علاوہ ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوا. بہرحال ہم تحقیقات کریں گے اور آگے آپ سے کانٹیکٹ کر کے بتائیں گے. شکریہ، جزاک اللہ. محترم حافظ سلیم صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے یہ سیشن کیا. जीवन ज्योत उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम.